अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं हेल्थ सेगमेंट में उन बच्चों की बात करूँगी या उन पर्सन की बात करूँगी जो समाज से महरूम होते हैं। माहिर अमराज समात इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं शाहिद अख्तर राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ज़्यादा बात नहीं कही क्योंकि मेरे शायद मैं बहुत लंबा इंट्रो ना हो जाए, तो मैं चाहती हूँ कम टू द पॉइंट। इतने सीनियर पर्सन बैठे हुए तशरीफ़ रखते, तो मैं उनसे ज़्यादा बात करना पसंद करूँगी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए गुड मॉर्निंग विद सभी में। और ये बताएं सर, बहुत सारे लोग हैं जो समाज से महरूम होते हैं, और ये हमें कैसे इंडिकेशन होता है और कब माँ बाप को जो भी घर के हैं वो कब डॉक्टर तक पहुँच जाए ताकि ये प्रॉब्लम आगे तक ना बढ़े? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। देखिए, होता ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त जो कंसल्टेंट होते हैं वो बच्चे की समात का अंदाज़ा करने के लिए उसके करीब खड़े होकर ताली बजाते हैं। अच्छा। कोई प्लेट या चम्मच से किसी चीज़ को हिट करते हैं, इससे साउंड जनरेट होता है। क्योंकि बच्चा दो खौफ लेके पैदा होता है, एक गिरने का और दूसरा आवाज़ का। ठीक। जब बच्चे को हम गिराने की कोशिश करते हैं, लटकाते हैं, तो बच्चा अपने आप को समेट लेता है। ठीक है। उस खौफ से कहीं गिर ना जाए। ठीक है। दूसरा ये कि बच्चे के सामने जब हम कोई साउंड जनरेट करते हैं तो बच्चा चौंक जाता है, हमने देखा होगा। तो फिर उससे अगर वो बच्चा इन साउंडों पे नहीं चौंकता तो जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं उन्हें ये अंदाज़ा हो जाता है कि कहीं ना कहीं कोई समात का मसला हो सकता है। अच्छा, तरक्की याफ्ता ममालिक में तो जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जो उसका टेस्ट होता है वो एक समात का टेस्ट करते हैं, जिसके ज़रिए पता लगता है कि बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में भी ये शुरू हो गया है और हम लोगों ने बाकायदा ही करना शुरू कर दिया है। अब जब पता लग जाता है कि बच्चा नहीं सुन रहा है या कम सुन रहा है तो फिर उस बच्चे के प्रॉपर टेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो बच्चा सुनता नहीं है वो बोलता भी नहीं है। हम अपने घरों में उर्दू इसलिए बोलते हैं कि हम पैदा होने के बाद से उर्दू सुन रहे होते हैं, उर्दू बोल रहे होते हैं। जो अंदरूनी सिंध में पैदा होता है वो सिंधी बोलता है क्योंकि वो सिंधी सुन रहा होता है। एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और जो अमेरिका में पैदा होता है वो इंग्लिश बोल रहा होता है क्योंकि वो इंग्लिश सुन रहा होता है। इस तरह जो बच्चा नहीं सुनता वो बोलता भी नहीं है। तो दुनिया में सबसे पहले टेस्ट जो होता है वो समात का होता है। अगर पता लगता है किसी वजह से बच्चा नहीं सुन रहा तो जो भी उसके फर्दर टेस्ट होते हैं वो करवाए जाते हैं, और अगर ज़रूरत होती है तो फिर उसको आला समात लगाए जाते हैं, या अगर आला समात से उसका काम नहीं चलता तो उसको कॉकलियर इम्प्लांट लगाया जाता है, जो पाकिस्तान में तकरीबन 25 से 40 लाख तक की एक डिवाइस है। ओहो। फिर इसी तरह हमने देखा होगा उम्र के साथ साथ हमारे बुजुर्ग हैं जो कम सुन रहे होते हैं, वो टीवी लाउड सुन रहे होते हैं। तो लेकिन मसला ये है कि वो समात का टेस्ट करवाने से घबराते हैं। वो नज़रों का टेस्ट करवा लेते हैं, चश्मा लगा लेते हैं, ब्लड प्रेशर का टेस्ट करवा लेते हैं, ब्लड प्रेशर का पता लग जाता है, शुगर के टेस्ट करवा लेते हैं। कोई भी तकलीफ होती है तो वो बता देते हैं। लेकिन जब अपने वालिदैन से आप कहते हैं या अपने बुजुर्गों से कहते हैं कि आप कम सुन रहे हैं और आपको समात का टेस्ट करवाना चाहिए, तो वो कहते हैं नहीं जी मैं बिल्कुल सही सुनता हूँ, क्योंकि उनको हेयरिंग एड लगाने का खौफ है। क्यों, वजह क्या है? देखिए, एक वक्त था, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जो ख़वातीन चश्मा लगाया करती थी उनके रिश्ते नहीं आया करते थे। अच्छा, ठीक है। तो अब वो खौफ, अच्छा, वो लगाना पसंद करते हैं मोबाइल के लिए? हाँ। अच्छा, अब वो खौफ खत्म हो गया चश्मे का, अब आले का है कि जो लड़कियां हेयरिंग एड लगाती हैं उनके रिश्ते नहीं आते, नहीं आएंगे। तो दूसरा हम उसे एक ऐप समझते हैं आले को। तो जब तक ये मामलात बेहतर नहीं होंगे, लोगों को अवेयरनेस नहीं आएगी, तो यही हालात चलेंगे। आप देखें कि दुनिया भर में जो बच्चा पैदा होता है तो उसकी समात का टेस्ट होता है, फिर वो स्कूल जाने के काबिल होता है तो फिर समात का टेस्ट होता है। फिर जब हम जॉब करते हैं, यदि एंकर्स पूरी दुनिया में हर साल अपनी समात का टेस्ट करवाते हैं, मुझे नहीं पता कि हमारे यहाँ इसका रेशो क्या है। ठीक है। फिर पाकिस्तान में इस वक्त पोजीशन ये है कि जिन लोगों की उम्र 45 साल से ज़्यादा है उसमें से 80% लोग किसी न किसी लेवल पे कम सुन रहे हैं। ऐसा नहीं हो बहरे हो गए, कोई लेटर ए नहीं सुन रहा, कोई सी नहीं सुन रहा, कोई एफ नहीं सुन रहा। अच्छा, फिर दूसरा आप देखें तो कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं कि जिनमें समात के नुकसान होते हैं जी। ट्रैफिक पुलिस, गाड़ियों का शोर, हॉर्न का शोर, बिल्कुल ऐसे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर, मशीनों की आवाज़ है।
اس کے علاوہ یہ ریزن ہے جو ہے وہ آپ کی سماعت سننے سے محروم آپ ہو سکتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے ہم ڈیلی اب یہاں پر بیٹھتے ہیں, لائٹس ہمارے چہرے پہ پڑ رہی ہوتی ہیں تو ہماری اسکن پرابلم ہو سکتی ہے. جسٹ لائک سیم ایک ٹریفک کانسٹیبل ہے, ڈیلی وہ ایک پاں ٹی ٹی ہارن بج رہا ہے, وہ بیچارہ روز ڈیلی اس کی ڈیوٹی ہے. اگر کئی سالوں تک وہ یہ آواز سنتا رہے تو ایک وقت آئے گا اس کا امیون سسٹم کتنا پاورفل ہوگا, کئی سالوں بعد تو آف کورس افیکٹڈ تو ہوگا نا. دیکھیے ہم نے جب ٹریفک پولیس پہ کام کیا, ہم نے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس پہ کام کیا جو جہازوں کے شور میں ہوتے ہیں, تو جن کی سروس 10 سال سے زیادہ ہو گئی ان کی سماعت بہت زیادہ متاثر ہے. ہم نے وکلا کی سماعت کا ٹیسٹ کیا تو ہمارے یہاں سٹی کورٹ میں بہت شور ہوتا ہے تو وکلا کی سماعت بہت متاثر ہے. ہم نے صحافی حضرات پہ کام کیا تو صحافی حضرات کی سماعت خاصی متاثر ہے, کیونکہ جب یہ ہوتا ہے کہ پریس کانفرنس ہوتی ہے تو جو ان کی ڈیسک لگائی جاتی ہے اس کے ساتھ لاؤڈ اسپیکر لگایا جاتا ہے, اس لاؤڈ اسپیکر کے شور کی وجہ سے ان کی سماعت خراب ہوتی ہے. یعنی کہ نوائز زیادہ ہونا اور ریگولر ہونا افیکٹڈ ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح آپ نے کیا. دوسرا آپ دیکھیں کہ ہماری خوشیوں کے لمحات ہوں یا ہمیں تکلیف دہ لمحات ہوں, ہم شور مچاتے ہیں. جی بالکل. ہاں, جشن آزادی پہ ہم گاڑیوں کے سلنسر نکال لیتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا اسی طرح ہماری دینی اور دنیاوی جو بھی ایونٹ ہوتے ہیں ہم نے لاؤڈ اسپیکر کا بے دھڑے استعمال کرتے ہیں. اچھا یہ سارا کچھ میرے خیال میں چند کنٹریز میں, پہلے تو میں اپنے پاکستان کی بات کروں, لیکن آپ نوٹ کیجئے گا آؤٹ آف کنٹری کینیڈا امریکہ ناٹ الاؤڈ. آپ وہاں پر ایک سسٹم ہے, یہاں تک کہ پڑوس میں بھی زیادہ شور ہوتا ہے دین کال ٹو کیب, فوراً پولیس کو بلوا لیتے ہیں اور وہ فوراً آ جاتے ہیں, کہتے ہیں وداؤٹ ان کو انڈیکیٹ کرتے ہوئے یا کوئی پرمیشن کے بغیر, بلکہ نہیں ہوتا. ریزیڈینشل ایریا میں بالکل منع ہے. شبی آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیے جو مذہب ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا ہم لہسن کھا کے مسجد میں جائیں, کسی کو تکلیف ہو, ہمارے منہ سے جو اسمیل آ رہی ہے اس سے تکلیف ہو, تو وہ مذہب یہ کیسے اجازت دے گا کہ ہمارے لاؤڈ اسپیکر سے ہماری چیزوں سے دوسروں کو تکلیف ہو. بس عمل پہ جو ہے وہ اسلام پہ عمل وہ لوگ زیادہ کر رہے ہیں. ہم برٹش گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے انگلینڈ پڑھنے گئے تھے, 6 ماہ ہم وہاں رہے. ہم نے کبھی کسی گاڑی والے کو ہارن بجاتے ہوئے نہیں سنا, اور اگر کسی نے بجایا ہوگا تو ہماری کسی غلطی, ذاتی ہماری کسی غلطی کی وجہ سے کہ ہم نے غلط روڈ کراس کرنے کی کوشش کی ہوگی. تو وہاں ان چیزوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جہاں ہماری تربیت یہ ہے, جہاں ہمیں اسلام یہ ہدایت دیتا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو, ہمارے لاؤڈ اسپیکر روڈوں پہ لگے ہوتے ہیں. اور اب تو ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا جی کہ آپ اپنے علاقوں میں جائیں تو وہاں روڈ پہ شام کے ٹائم فروٹ بک رہا ہوتا ہے اور انہوں نے بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا رکھے ہوتے ہیں. اب ان پہ بائک پہ, اچھا ٹریفک جیم بھی, پھر اب بائک پہ بچہ بیٹھا ہے چھوٹا سا, وہی ساؤنڈ سن رہا ہے تو اس کی ہیئرنگ کتنی ڈیمیج ہو رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا. اچھا آپ نے نوٹ کیا ہے اسکول کالج کے سامنے ایک خاص بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یعنی کہ ہارن ناٹ الاؤڈ, یا کراس کا نشان ہوتا ہے کہ یہاں پر, اور یقین کرے وہیں پر ہی 2D یہ بسز جو بنس روڈ سے اور ڈفرینٹ جگہوں سے جو گزر ہوئی تھی, ایک خوبصورت ایک بڑا ایک وائس ہے نا. کبھی کبھی میں کہتی ہوں یار یہ ٹرک کا ہارن کبھی کبھی بائک پہ لگا ہوتا ہے, بندہ ڈھل جاتا ہے کہ پیچھے کوئی ٹرک تو نہیں آ گیا. میرے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں اور وہ ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ کے اپنے بچے کھڑے ہوں گے آپ کے ٹرک کے آگے, کیا آپ ہارن بجانا پسند کریں گے؟ اچھا کبھی کبھی میں ایک اور بات بتاؤں, یہ نٹی جٹی پہ جانا ہوا, ہم لوگ پانی پہ جا رہے تھے تو میں آن بائک تھی, میں بتاؤں میں اور بائک پہ تھے, پیچھے ٹرک والے نے نا زور سے بالکل قریب آ کے ایک زور سا ہارن بجایا اور میں ایک دم ذرا پتہ ڈر گئی اور میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ہنس رہا تھا. تو میرا بے دریغ ایک لعنت دینے کو دل کیا اور میں نے دی. جب وہ ہنسا نا, ایک ہوتا ہے بندہ کہ یعنی کہ وہ اس لیے بجا رہا تھا کہ میں ڈر جاؤں, ہاں اذیت دے کے انجوائے کرتے ہیں نا. اچھا یقین کرے میں یقین کرو میں نے غرا کے جیسے دیکھ شرم, میں نے یہ بھی کہا اپنے لفظ میں کہ شرم نہیں آتی ہے کیا, یعنی کہ آپ ایک تو غلط ہارن بجایا اور پھر اوپر سے دانت نکال رہے ہیں آپ. تو سم ٹائم ہمارے لوگ بالکل مطلب جاہلانہ حرکت. اصل میں دیکھیں آپ نے صحیح کہا تھا, کوئی بچہ بیٹھا ہو, کوئی فیملی بیٹھی ہو, میاں بیوی بیٹھے ہو, تو آپ کو مینرز ہی نہیں ہے, آپ کو کیا ٹریننگ نہیں دی جاتی. پہلی بات یہ کہ یہ ہارن الاؤ نہیں ہے,
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جب ہم لائسنس کانسٹیٹیوشن ایسا بننا چاہیے کہ جب ہم لائسنس بنوانے جاتے ہیں تو ہماری ٹریننگ ہو, ہمیں بتایا جائے کہ اس ہارن کے کتنے نقصانات ہیں. بالکل ایسا. اگر کوئی پھر بھی کوئی شخص لگاتا ہے تو اس کو سزا کے طور پہ یہ کیا جائے کہ اس کی فیملی کو کھڑا کر کے وہاں 5 منٹ ہارن بجایا جائے. بالکل ایسا. کیونکہ ہم صرف اپنی ذات تک محدود ہو گئے, ہمیں اپنی فیملی کی تکلیف ہوتی ہے, ہمیں کسی اور کی تکلیف نہیں ہوتی. اچھا میں آبجیکشن کرتی ہوں, مجھے فیل ہوتا ہے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا وہ جو 1 ویل, آپ چاہیں سی وی او پہ جائیں, ایک جگہ ہے, پلیس ہے, وہاں جائیں, لیکن یہ جب روڈ پہ کرتے ہیں نا تو میں ایک لفظ میرے میں کبھی کبھی ضبط اکیلے بھی اپنے کاموں سے میٹنگ پہ جا رہی تھی تو گاڑی میں تھی میں, تو میں نے ایسے دیکھا لڑکوں کو نا ایسے ڈرم ڈرم ڈرم, ادھر سے کچھ 2-3 فیملیاں نکلی, اب اس نے 2 بچے آگے بٹھائے, امی نے اس کی گود میں بچہ بٹھایا, اپنی بائک پہ جا رہے ہیں. میں نے کہا اس لڑکی کی غلطی سے اگر یہ فیملی گر جائے, وہ تو اپنے اللہ نے مننے میں نکل رہے تھے بیچارے, اس لڑکے کی غلطی سے جو 3-4 لڑکے جو گزرے ہیں, اگر خدا نہ کرتا اس بندے سے مس ایپ ہو جائے, وہ تو روڈ پہ گر جائے گا نا. تو یہ آپ لوگ پلیز دیکھیں اپنی جان کو بھی, اور میں نے ان لڑکوں کو گرتے دیکھا ہے اور پیرالائز ہوتے دیکھا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. یہ ہارن کی بات کریں یا ہم کسی بھی ایسی ڈومین کی بات کریں جس سے اللہ نے خوبصورت ہمیں نعمت, سر شاہد صاحب, اللہ نے ہر چیز ہمیں نعمت دی ہے, اور اس نعمت جو ہمیں یہ جو نعمتیں دی ہیں اس کا حساب بھی ہوگا. رحمتوں کا حساب نہیں ہوتا, نعمتوں کا حساب ہوگا کہ میں نے تمہیں دیا, اس کا استعمال کیا کیا. تو ہمیں کیسے رہنا ہے, ہماری زندگی گزر بسر کیسے کرنا ہے, ہمیں خود دیکھنا ہے کہ میرے رب نے زبان دی ہے, آنکھیں دی ہیں, بال دی ہیں, ہر چیزیں, اب اس کا کیسے استعمال ہم لوگ کر رہے ہیں. آپ نے اتنی شاندار بات کی ہے, جو کان جو ہے کتنی بڑی نعمت ہے. بالکل. کہ ایک ڈیوائس 40 لاکھ کی آتی ہے ایک کان کے لیے, اور وہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے کان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہم جب یوکے میں تھے, جیسے فری ہوا لے رہے نا, لب میں ذرا جا کے لیں نا, نیبولائزنگ لیں, آکسیجن میں جائیں, پھر آپ کو دن کاؤنٹ کریں گے کتنے دن آپ کی آکسیجن لگے گی, اس کا 1-1 روپیہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا. اس نعمت کا جتنا شکر کریں وہ کم ہے. یوکے گورنمنٹ جو بچے پیدائشی طور پر ڈیف ہوتے ہیں ان کو دونوں کانوں میں ڈیوائس لگاتے ہیں جس پہ 80 لاکھ کا خرچہ آتا ہے پاکستانی. اس کے باوجود وہ بچے اللہ کے بنائے ہوئے کانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ہمیں اللہ کی وہی آپ والی بات کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں, ہمیں ان نعمتوں کی حفاظت کرنی چاہیے. اور اگر ہماری کسی غلطی کی وجہ سے دوسرے کی کسی نعمت میں کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے, کوئی کمی پیدا ہو سکتی ہے, اسے تکلیف یا اذیت ہو سکتی ہے, تو اس کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو اب سماعت کے حوالے سے یہ ہے کہ ہماری, اچھا یہ بتائیں ان چیزوں کو لگانے کے بعد اکثر دیکھا, جیسے آپ نے کہا گلاسز آپ نے لگائے ہوئے, اور اکثر لوگوں کی نظر تھوڑی, تو یہ بے وقوفی نہ کریں کہ بھئی مجھے برا لگ رہا ہے. کانفیڈنس سچائی پہ رہے گا, آپ کہیں لیک نہیں ہوں گے, کوئی آپ کو نہیں گرا سکتا. جیسے انہوں نے کہا رشتہ نہیں ہوگا, اس سے بہتر ہے کہ آپ پرماننٹ آنکھوں کی بیماری کی طرف چلے جائیں اور آپ کو تکلیف ہونے لگے, آپ بغیر گلاسز کے نہ رہیں, تو اس سے بہتر ہے بی کیئرفل اینڈ آپ اس کو پہن لیں تو زیادہ بہتر. دیکھیں دنیا کی جتنی بھی اس طرح کی ڈیوائسز بنی ہیں وہ انسان کی بہتری اور بھلائی اور اس کی لائف کو آسان کرنے کے لیے ہیں. دیکھیں کم سننے کے جو نقصانات ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگ جو کم سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان سے لاؤڈ بات کرنا بہت اچھا وہ بے ادبی میں بھی شمار ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ جب ہم آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے کچھ ہیں, ان کی سمجھ میں کچھ ہوتا ہے, تو ان کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں. اچھا پھر جب آپ کم سن رہے ہوتے ہیں تو آپ جب 3-4 بچے آپس میں باتیں کرتے ہیں تو آپ کو آواز نہیں آتی, آپ شادیوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں, آپ تقریبوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں, آپ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں, آپ کو شوگر, بلڈ پریشر, یہ تمام امراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی تو بے تاشا گھروں میں تو ناراضگیاں ہوتی ہیں, ایون کہ علیحدگیاں ہو جاتی ہیں کم سننے کی وجہ سے, کیونکہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. پھر ہمارے یہاں کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ہمارے دادا جب ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے پوتے کو گود میں بٹھا رکھا ہوتا ہے. اب دادا کم سن رہے ہیں, وہ لاؤڈ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, تو بچے کو بھی لاؤڈ سننا پڑ رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے بزرگ ہمیں لگے کہ وہ کم سن رہے ہیں, کم سننے کا اندازہ کیسے لگائیں کہ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی بیٹا کیا کہا, وہ بات کو ریپیٹ کرواتے ہیں, یا ٹی وی لاؤڈ سنتے ہیں, یا پھر ان کا پوسچر سیدھا نہیں ہوتا, ان کا جو کان اچھا ہوتا ہے وہ اس کو آگے کر دیتے ہیں. تو یہ وہ نشانیاں ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ سامنے والا شخص کم سن رہا ہے. یا جب ہم پیچھے سے ان سے بات کر رہے ہیں تو پھر وہ ہیڈ ٹرن کرتے ہیں, کہتے ہیں جی بیٹا کیا کہا آپ نے, تو اس کا مطلب ہے ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی, ریپیٹ کروا رہے ہیں وہ. تو یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کی ہم کو ہیئرنگ اسسمنٹ کروانی چاہیے, ہمیں اپنی قریبی آڈیولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے, اور اگر ہمیں ڈیوائس کی ضرورت پڑتی ہے یعنی کہ لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے, اس کے اوپر فوراً امپلیمنٹ کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. دیکھیے کم سننے کے نقصانات ہمیں
ہمیں بھولنے کی عادت پڑ جاتی ہے. ایسا ہی ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم لائف میں کہیں جا رہے ہیں, ہم اسکول گوئنگ بچے ہیں, ہم جاب کرتے ہیں, تو ہمارے باسز ہم سے بات کرتے ہیں, تو ہم کیونکہ ان کی بات پوری نہیں سمجھ پا رہے, ہم ان کی بات اس طرح فالو نہیں کر پاتے, ہماری پروموشنز نہیں ہو پاتی, ہماری جاب کے مسائل ہو جاتے ہیں. کوئی بچہ اگر کم سن رہا ہے اور ٹیچر پڑھا رہے ہیں تو اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ بہت ذہین بچہ ہوگا لیکن کم سننے کی وجہ سے وہ فوکس نہیں کر پا رہا, انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا, کلاس میں پیچھے رہ جاتا ہے. بالکل. اچھا, یہ آپ کے پاس بہت سارے پیشنٹ بھی آتے ہوں گے, آپ ڈفرینٹ آف کورس ڈاؤ سے بھی آپ کا تعلق ہے اور آپ ویسے بھی پرائیویٹ بھی دیکھتے ہیں. کبھی آپ کے پاس کوئی ایسا کیس, آپ کے پاس ڈفرینٹ کیسز آتے ہیں, تو آپ کو یعنی کہ غلطیاں کہاں لگتی ہیں, کہ کوتاہیاں کہاں لگتی ہیں پیرنٹس کی کہ یہ بہت لیٹ لے کر آئیں؟ اچھا دیکھیے, ہوتا یہ کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, بچہ پیدا ہوتا ہے اور کہیں سے اس کا ٹیسٹ نہیں ہو پایا, اچھا, تو ہم جب اپنے ذہن میں جو ہمارے ویور دیکھ رہے ہیں, آپ کے ویور دیکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد آپ کے ویور ہی ہے, تو وہ دیکھ رہے ہیں ایک بچہ ہے وہ خاموش لیٹا ہے, وہ آپ کے آنے پہ, آپ کے جانے پہ, آپ کی مومنٹ پہ جو ساؤنڈ جنریٹ ہو رہا ہے اس پہ ہیڈ ٹرن نہیں کر رہا, کوئی رسپانس نہیں دے رہا, تو آپ یہ مت سمجھیے بچہ بہت سیدھا اور شریف اور معصوم ہے. وہ بچہ ساؤنڈ نہیں آ رہا اس کو, اس لیے کہ بچہ جب ہیڈ ٹرن کرتا ہے تو اس کو کہیں سے آہٹ ہوتی ہے آنے کی, تو وہ سن رہا ہوتا ہے. تو اگر ہمارا بچہ نہیں سن رہا ہوگا تو وہ کوئی رسپانس نہیں دے گا. تو لہٰذا ہم اپنے بچوں کے قریب کھڑے ہو کے, کبھی تالی بجا کے, کبھی موبائل کی ٹون بجتی ہے تو بچہ رسپانس دیتا ہے, ہیڈ ٹرن کرتا ہے, آئی بلنک کرتا ہے. اگر وہ نہیں کر رہا تو ہمیں ٹیسٹ کروانا چاہیے. لیکن میرے خیال میں پیرنٹس کو تو بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے. آف کورس جب ہم لوگ اکثر وہ چھوٹا سا بچہ جب یوں کھلونوں سے کھیلتا ہے تو ہم یوں کہہ رہے ہیں ہاں سونا سونا, ایسے ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن وہ جب, اچھا یہ تو چلو سامنے تو وہ تو یوں ہاتھ مارے گا, لیکن جب وہ بیٹھا ہوا ہے اور ہم لوگ بچوں کو آواز بھی دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی منی چنی جو بھی آوازیں دیتے ہیں, منا میری بات سنو جانی میرا بچہ, تو آواز دے کے بلا رہے ہوتے ہیں, تو وہ کوئی جیسے بابا اندر آئے گھر میں تو آواز دیتے تو بچہ اسے خوشی سے پلٹ کے دیکھتا ہے, تو جب وہ نئی ریئیکشن دیتا ہے تو فوراً ماں باپ کو انڈیکیشن ہونے لگتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے مجھے لگ رہا ہے سن نہیں رہا ہماری آواز بس. تو لیکن بہت سارے ایسے والدین کو پتہ نہیں ہوتا اب ہمیں کرنا کیا ہے, یہ کہہ سکتے, ٹھیک ہے, تو وہ صحیح ہم تک جب پہنچتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 4 سال کا بچہ ہو جاتا ہے, کبھی 3 سال کا ہوتا ہے, 6 مہینے میں. تو اب آپ لوگ ٹاک شو کی وجہ سے لوگوں کو اویئرنیس آئے گی. تو جو دیکھیں نا, جب بچہ پیدا, ہم جب ہم UK میں تھے تو ہمیں کہا گیا کہ جی دیکھیں ہمارے یہاں آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے, تو اس وقت پاکستان میں نیو بورن ہیرنگ اسکریننگ نہیں ہوتی تھی. تو ہم سے انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ ہیرنگ اسکریننگ ہوتی ہے, تو اللہ نے ذہن میں ڈالا. میں نے کہا جی ہمارے یہاں تو 1400 سال پہلے سے ہو رہی ہے, جو بچے کان میں اذان دی جاتی ہے, تو میرے ذہن میں کانسیپٹ یہ ہے کہ اس اذان کی آواز پہ بچہ کوئی نہ کوئی فیشل رسپانس دیتا ہوگا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہوں گے, اور پتہ لگ جاتا ہوگا بچہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا. تو میں درخواست کروں گا علماء کرام سے بھی کہ وہ اس پہ ریسرچ کریں اور دنیا کو بتائیں. ہم 1400 سال پہلے سے دینی فوائد تو بتا دیں گے اذان کے کیا ہے, سبحان اللہ, لیکن دنیاوی فوائد میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہیرنگ اسسمنٹ ہوتی ہوگی. بہت پیاری بات کہی آپ نے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ الحمدللہ کام ہو رہا ہے اور اب پاکستان میں بھی ہونا شروع ہو گیا ہے. اچھا, کیا کہتے ہیں کتنے جیسے بہت ساری جیسے تھیلیسیمیا کی بیماری, کینسر کا ہے, بریسٹ کینسر ہو گیا, پھر بہت پہلے ایڈز ناممکن, کینسر بلڈ کینسر, کچھ لوگ ریکور بھی کر جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو پرابلم ہے عمر کے ہونے کے بعد تو ایک الگ ہے کہ اگر بہت عمر کا یا کوئی پرسن کسی کی جاب ایسی ہو تو ہم اس کو ڈومین میں کہہ سکتے ہیں, لیکن بچوں کا خاص مجھے ایک ہوتا ہے, کتنے % لوگ ہوتے سماج سے, کیا انہیریٹڈ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ بھی ہے, کزن میریجز کی وجہ ہے. اچھا, ٹھیک ہے, جیسے وراثت میں خاندانی, جیسے ہم کہتے ہیں خاندانی, جب ہم خاندان میں شادیاں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بہرحال. ابھی ہم نے بدین میں ایک کیمپ کیا تھا 27 اگست کو, تو وہاں 200 ایسے افراد تھے جو بالکل نہیں سنتے تھے, جس میں سے ایک فیملی کے 25 لوگ تھے, مطلب چچا تایا, کیونکہ ان کی آپس میں شادیاں ہوتی تھیں, باہر کرتے نہیں. ہم نے ابھی تک الحمدللہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہی پورے پاکستان میں ہیرنگ اسکریننگ فری کی ہے, اور 6000 سے زیادہ زکوٰۃ کے مستحق سینئر سٹیزن کو ہم ابھی تک آلے لگا چکے ہیں الحمدللہ. سر یہ بات آپ نے تو اتنی دیر میں کہی ہے. تو پاکستان میں الحمدللہ ماشاءاللہ, یہ تو بہت اچھا کام کیا آپ نے. میں اور نزت ہیں, ہم دونوں جب انگلینڈ پڑھنے گئے تو ہمیں برٹش کونسل کی اسکالرشپ مل گئی ڈاؤ یونیورسٹی کی طرف سے, پھر ایک امرا چیریٹی UK ہے, انہوں نے ہمیں اسپانسر کیا, تو ہمارا ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا. اس کے بعد ہم نے یہ پلان کیا کہ انشاءاللہ پاکستان میں ایک شخص بھی کم سنتا ہے تو وہ ہماری ذمہ داری ہے. اچھا, یعنی کہ آپ اگر جو لوگ افورڈیبل نہیں ہیں تو ان کو فری, جو سینئر سٹیزن کسی وجہ سے نہیں سن رہے ہیں
اور ان کو اگر ہیرنگ ایڈ کی ضرورت ہے اور زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان کو فری پرووائڈ. زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں وہ پھر ایک ظاہر حقدار کی بات ہو گئی نا. اچھا اس کے علاوہ میں روٹری کلب کو بھی چیئر کر رہا ہوں. سندھ بلوچستان الحمدللہ ہیرنگ ایڈ کمیٹی میں دیکھ رہا ہوں. ابھی ہم نے گوادر کی تاریخ میں پہلی دفعہ کیمپ کیا. نیول چیف صاحب نے طیارہ دیا, اس طیارے میں ہماری ٹیم گئی وہاں گوادر میں کیمپ کیا. تو ہم پاکستان کے بڑے شہروں میں کیمپ کر چکے ہیں. ابھی ہم نے بدین سے پہلے ہم نے مکلی کیا, نواب شاہ کیا, اندور سندھ میں بھی ہم کیمپ کر رہے ہیں, اور بلوچستان میں بھی کر رہے ہیں, پنجاب میں بھی کیے ہیں, اور سرحد میں بھی کیے ہیں الحمدللہ. تو اللہ پاک یہ ہم سے کام لے رہے ہیں. پھر پاکستان میں یہ جو آج کل 40 لاکھ کی ڈیوائس لگ رہی ہے, جو پہلی دفعہ فری شروع ہوئی تو ہم اس ٹیم کا حصہ تھے, وہ ہم نے شروع کروائی. انڈس ہاسپٹل میں آڈیولوجی کا ڈپارٹمنٹ سب سے پہلے ٹیسٹ ہم لوگوں نے شروع کیے. تو الحمدللہ اللہ پاک نے ہم سے بہت کام لیا, اور ہمارا آگے بھی یہی مشن ہے کہ پاکستان میں اگر ایک شخص بھی کم سن رہا ہے تو وہ ہماری ذمہ داری ہے. کیا بات ہے سر, آپ اتنی پیارے انداز میں, اتنا اچھا لگ رہا ہے مجھے. اور میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ پاک, پہلے تو میں کہوں گی اللہ پاک کسی کو کوئی بھی بیماری نہ لگائے, اور دوسرا اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کی بھی مدد کر رہے ہیں, اور یہ کیمپ لگانا اور اتنی جو ہے پریویلیج علاقوں میں جانا اور وہاں ٹائم دینا, اتنا ناٹ ایزیسٹ جاب. اور ہم لوگ ظاہر بات ہے اس کراچی سے ہیں, باہر نکلنا کافی مشکل ہو جاتا ہے, لیکن میں ان تمام ڈاکٹرز کو سلام پیش کرتی ہوں جو لوگ اسپیشل جاتے ہیں, اور پریویلیج جتنے بھی گاؤں دیہات کے لوگ جو ہیں ان کو بیچاروں کو ایک تو اویئرنیس بھی نہیں ہوتی ہے, میں دیکھتی ہوں ان کو نہیں معلوم ہوتا, پھر ان کو سمجھانا, پھر وہ بڑی شہروں میں نہیں جا سکتے, ان کے وہاں کام ہوتے ہیں, تو وہ اپنی بیماری کو اسی طرح, ان کے بچے اگر محروم ہیں سماج سے تو وہ اس کو اس طرح ہم نے اندرون سندھ کے علاقوں میں کیمپ لگائے ہیں, وہاں بچوں کے کان سے پس آ رہا ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا ٹریٹمنٹ ہے. تو یہ حالات ہیں جس کی وجہ غربت بھی ہے نا, غربت ہے اور اویئرنیس نہیں ہے, اور اویئرنیس نہیں ہے. دیکھیے یہ دوسرے کہ کچھ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے اور کچھ ہماری ہے. دوسرا یہ کہ کوئی ایسی پالیسی ہونی چاہیے کہ جو جہاں کے ڈومیسائل پہ ایم بی بی ایس کر رہے ہیں, ڈاکٹر بن رہے ہیں, آڈیولوجسٹ بن رہے ہیں, کسی بھی پروفیشن ہیلتھ کے حوالے سے ہیں, تو انہیں لازمی کچھ عرصہ اس علاقے میں ان لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. تو ہمارے ملک سے مسائل الحمدللہ ختم ہو سکتے ہیں, اور ہماری نوجوان نسل اس پہ کام کر رہی ہے. اور ہمارا یہ سال جو ہے جولائی تک روٹری کا, اس میں ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم تقریباً 100 کیمپس لگائیں گے اور اویئرنیس دیں گے لوگوں کو. بڑی بات ہے. آئیڈیالوجسٹ شاہد اختر راجپوت میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں, ماہر امراض سماعت, اور وہ لوگ سماعت سے محروم ہوتے ہیں, سننے سے جن کو نہیں آواز وغیرہ آ رہی ہوتی, یہ ان کے اوپر بہترین انداز میں کام کریں, میں تو یہ کہوں گی. اور میں سلام پیش کرتی ہوں کیونکہ ہی از اے پرائڈ آف پاکستان. اور زندگی میں یاد رکھیے گا کہ آپ کے ارد گرد بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جہاں آپ بے بس ہو جاتے ہیں, اور میں کہوں گی کہ اگر آپ کسی کو فائنینشلی سپورٹ نہ کر سکیں تو کوئی اچھی بات, یا اس کو کوئی گائیڈ لائن دے دیں, یا اویئرنیس جسے ہم کہتے ہیں, یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. تو اگر ہم کسی کی رہنمائی کر دیں تو یہ بھی اچھی بات ہے. ہم ہمیشہ ایک ہی بات سوچتے ہیں کہ ہم کسی کی مدد پیسوں سے کرتے نہیں, بہت ساری چیزوں سے آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو اللہ نے ان کو چنا ہے, منتخب کیا ہے, اور ماشاءاللہ بھرپور انداز میں یہ کام کریں. یہ آسان نہیں ہوتا, یہ ماں باپ کی دعائیں سر آپ کے ساتھ. بالکل, میں بہت شکر گزار ہوں والدین کا, اس کے بعد ڈاو یونیورسٹی کا جس نے مجھے سلیکٹ کیا, انگلینڈ بھیجا, امرا چیریٹی یو کے ان کا, برٹش کونسل ان کا, اور میرے ڈاکٹر ہارون, اظہر شہیدہ, خاص کر نزت کا میں بہت مشکور ہوں کہ اگر ہم نے ابھی تک 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی ہیرنگ اسکریننگ کی ہے, اس میں 99,000 سے زیادہ نزت نے کی ہے, اور جو ہم 6,000 سے زیادہ ہیرنگ ایڈ فٹ کر چکے ہیں, یہ سمجھ لیں کہ 5,900 ہیرنگ ایڈ نزت نے اپنے ہاتھ سے فٹ کیے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ڈاکٹرز کو میں اکثر دیکھتی ہوں, وہ اس بات پہ ذرا سا وہ ہوتے ہیں کہ یار جو پیرنٹس دیر سے لاتے ہیں نا, ظاہر بات ہے جوان بچی ہے, اگر وہ 7-8 سال کی ہو گئی ہے, اسکول بھی اس کو نہیں بھیجا, اچھا اس وجہ سے اسکول میں نہیں ڈالا کہ یہ سن نہیں سکتا, یہ سن نہیں سکتی, یہ کتنی بڑی غلطی ہے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ اب تو الحمدللہ کراچی میں, سندھ میں اس حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے, سندھ گورنمنٹ تو ہو رہا ہے, لیکن آپ ادھر دیکھیں نا. اچھا ہوتا یہ ہے کہ والدین کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم ہیرنگ ایڈ لگا کے, اگر بچہ ہیرنگ ایڈ لگا کے سن سکتا ہے تو اس کو ہیرنگ ایڈ لگا کے نارمل اسکول میں ایڈمیشن کروایا جا سکتا ہے. اچھا اس کے علاوہ جو بچے بالکل نہیں سنتے, ڈیف اسکول الگ سے ہیں, ان کو سائن لینگویج سکھائی جاتی ہے, بہترین, اور ان کو ہنر سکھائے جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو بچے بالکل نہیں سنتے, ہم ڈیوائس کان میں جو آلہ ہے وہ 2 بنیادوں پہ لگاتے ہیں.
ایک سننے کے لیے, دوسرا جان بچانے کے لیے. آپ کے بہت سارے ویورز کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ جی جان بچانے کا آلے سے کیا تعلق ہے. دیکھیں سننے کے لیے تو آلہ سب لگاتے ہیں, بات یہ ہے کہ تصور کیجئے کہ آپ کار ڈرائیو کر رہی ہیں اور سامنے ایک بچہ جا رہا ہے, آپ ہارن بجا رہی ہیں, وہ بچہ سامنے سے نہیں ہٹ رہا, تو آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ بچہ شرارت کر رہا ہے, جب گاڑی قریب آئے گی تو یہ ہٹ جائے گا. آپ کے ذہن میں کہیں یہ نہیں آئے گا کہ بچہ سن نہیں رہا. صحیح. تو وہ بچہ سن نہیں رہا ہوگا, اس کو ڈیوائس نہیں ہوگی, ہارن کی آواز بھی نہیں آئے گی, تو آپ سے وہ ہٹ ہو جائے گا. اسی طرح اب اگر اسے ڈیوائس لگی تو اس کی جان بچ جائے گی. دوسری بات, کسی گھر میں خدا نخواستہ آگ لگ جاتی ہے, ایک بچہ دوسرے کمرے میں, سب شور مچاتے ہیں, اس کو آواز نہیں جا رہی, لیکن اگر ڈیوائس لگی ہوگی تو اس کو آواز چلی جائے گی اور وہ بھی کمرے سے باہر آ جائے گا. سیف سائڈ پہ. یا کہیں فائرنگ ہو رہی ہے تو اس کو آلے سے فائرنگ کی آواز آ جائے گی, وہ اپنے سیف سائڈ پہ کر لے گا. تو ڈیوائس جو ہے دو بنیادوں پہ لگائی جاتی ہے, سننے کے لیے یا پھر جان بچانے کے لیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ بالکل نہیں سن رہا اور اس کو ڈیوائس سے بولنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, تب بھی آپ اپنے بچوں کو ہیئرنگ ایڈ لگائیں تاکہ اس اپنی جان بچا سکے, خدا نخواستہ کبھی کوئی ایسا حادثہ ہو رہا ہو, کوئی ایسا واقعہ ہو رہا ہو. اوکے سر, بہت شکریہ. جاتے جاتے آپ ہمارے ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. دیکھیے ناظرین کے لیے یہ میسج ہے کہ سماعت کے مسائل جو اس وقت ہو رہے ہیں اس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنا کان خود صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خاص کر خواتین. بال پن, کاٹن بڈ یا چابی, کسی بھی چیز سے اپنے کان کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس سے پھر کان میں انفیکشن ہوتا ہے اور اس انفیکشن کی وجہ سے سماعت متاثر ہو رہی ہوتی ہے. تو خواتین کو چاہیے, مردوں کو چاہیے, بچوں کو چاہیے کہ اپنے کان خود صاف نہ کریں. سر یہ احتیاط آپ نے بتائی نہیں ہے, دوبارہ بتائیں کہ دیکھیے احتیاط کیا ہے. احتیاط یہ ہے کہ سب سے اہم بات یہ کہ آپ جب بھی جہاں بیٹھیں وہاں لاؤڈ اسپیکر کی آواز آپ کو ڈائریکٹ کان کو ہٹ نہ کر رہی ہو. پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ کہ اپنے کان کو خود صاف کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ کے کان میں اگر میل آپ کو محسوس ہوتا ہے تو اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ میل اپنے آپ باہر آتا ہے. ہم کبھی سو کے اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایسے کچھ نہ کچھ ذرات محسوس ہو رہے ہوتے ہیں, وہ میل روٹیٹ ہوتا ہوا باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. دوسرا یہ کہ جب ہم کاٹن بٹ یا کوئی چیز ڈالتے ہیں تو وہ روٹیٹ سسٹم پریس ہوتا ہے اور پھر اس کے پیچھے ویکس جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور باہر نہیں آتا. تو ہم خود اس سسٹم کو ڈیمیج کرتے ہیں. تو ہمیں کیا استعمال کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے کان خود صاف نہیں کرنے چاہیے. جب ہم وضو کرتے ہیں تو یہاں تک پانی ڈالنے کا حکم ہے, لیکن کان کا مسح کرنے کا حکم ہے. تو کان کو اندر ہمیں اللہ نے الاؤ نہیں کیا ہے جی. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا ایک نظام ہے. ہم جب بھی اس کے اندر صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ایئر کنال کو ڈیمیج کرتے ہیں, اپنے پردے کو ڈیمیج کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہم بہرے پن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنا کان خود صاف کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں. اگر ہمیں کوئی ایسا محسوس ہوتا ہے تو ہم ENT سرجن کے پاس جائیں. دنیا بھر میں تو ویکس آڈیولوجسٹ بھی ریموو کرتے ہیں اور ہمارے ملک میں بھی یہ رجحان ہو رہا ہے. تو آپ اپنے کسی بھی قریب آڈیولوجسٹ یا ڈاکٹرز کے پاس چلے جائیں, اپنے کان کا صاف کروا لیں. دوسرے کہ جس طرح اپنے بچوں کو آپ اچھا کھانا کھلاتے ہیں, مہینے 2 مہینے میں ان کی دعوت کرتے ہیں, اسی طرح اپنے والدین اپنے بچوں کا لازمی سال میں 1 دفعہ سماعت کا ٹیسٹ ضرور کروائیں, تاکہ خدا نخواستہ اگر کسی بھی قسم کا کوئی لاس ہونا شروع ہو رہا ہے تو وہ پتہ لگ جائے. کیا بات ہے, زبردست. اور یہ اپنی پریکاشن اچھی بتائی. اس کو میں ان کے ساتھ ایک بار پھر ایک پروگرام اور کریں گے ہم. اور یہاں پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد آئیڈیالوجسٹ بیٹھے ہیں اور تشریف رکھ کے ماشاء اللہ اچھا گفتگو انہوں نے کی ہے. میرا جتنا بھی میں ان کے لیے تھینکس کروں وہ کم ہے, اور ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور جی ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس وقت ہمارے جانے کا ٹائم ہو گیا. کل پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.